बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आज बहुत ही ये खूबसूरत भी है और मैं समझता हूँ कि बहुत समझने वाला भी है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बहस भी होती है कि आज का उन्वान है कि तकलीद की हकीकत क्या है दलाइल की रोशनी में। आज हमारे साथ जो उलमाए किराम मौजूद हैं हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम मुबल्लग़ पंजाबी के बड़े मारूफ़ ख़तीब हैं हाफ़िज़ सनाउल्लाह फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया आप साहब, आप तशरीफ़ लाए अलकमर टीवी के लिए, अपना वक़्त दिया है। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अलकमर टीवी पे। इसी तरह हमारे आज दूसरे जो मेहमान हैं जो आपके सामने अक्सर अलकमर टीवी पर तशरीफ़ लाते हैं, अलकमर टीवी के इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, आपको भी खुशामदीद, आपने अपना कीमती वक़्त दिया जी, अल्लाह आपको बरकत दे। तो नाज़रीन गिरामी, आज हम जो हमारा उन्वान है उसके मुताबिक सवालात करेंगे इन उलमाए किराम से और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ हम अपनी इस्लाह करेंगे, कुछ अपने भाइयों की इस्लाह करेंगे ताकि हम समझ सकें और हकीकत की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना तसल्सल के साथ वीडियो को ज़रूर देखें, मुकम्मल प्रोग्राम देखें ताकि आप भी किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अलकमर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नित नए जो उन्वानात होते हैं, जो तहकीकात के साथ प्रोग्राम किए जाते हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो मैं चलता हूँ अपने मेहमान जनाब उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब। आपसे पहला सवाल करता हूँ जी, तकलीद किसे कहते हैं, इसकी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया और आपकी मुकम्मल टीम का शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तकलीद को समझने की ज़रूरत है। पहले तो हम इसकी तारीफ़ को समझते हैं। कई आइमाए कराम हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुतुब के अंदर इसकी बहुत सी तारीफ़ात की हैं, मगर दो तारीफ़ें यहाँ पेश करूँगा जो ज़्यादा मोतबर और जामे समझी जाती हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ताला वो कहते हैं व तकलीदु अन तक़ूल बिक़ौली व अंत ला तारिफु वजहल क़ौल वला माना। तकलीद ये है कि आप किसी मुअय्यन शख्स को उसकी बात को आप हरफ़े आखिर समझ लें, उसकी बात को आप तस्लीम कर लें, वला दलील और हालांकि आपको उसके दलील का इल्म भी ना हो, वला माना हो और ना उसका माना आपको पता हो, जिसको कहते हैं अंधी तकलीद कर लेना। तकलीद शख्सी, किसी मुअय्यन शख्स को पहले तस्लीम कर लेना और उसकी हर बात चाहे वो सही हो या गलत हो उसको तस्लीम कर लेना, हालांकि आपको उसकी ना तो दलील का पता हो ना उसके माने का पता हो, और उसकी बात को तस्लीम करके बाकी तमाम बातों को रद्द कर देना, इसको तकलीद कहते हैं। और इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द खास हैं, वो कहते हैं तकलीद ये है कि इंसान, अंधी तकलीद से मुराद ये है कि इंसान अपने होशो हवास खो के बगैर दलील के सोचे समझे किसी को काबिले हरफे आखिर समझ ले, चाहे वो सही बात कह रहा हो या गलत बात कह रहा हो, खुद तहकीक ना करे, खुद ये कह ले कि ये हमारे लिए हरफे आखिर है, हम इसकी बात को हरफे आखिर जो किसी ने कह दिया वो मान लिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और इसके बारे तो अहले इल्म का मुकम्मल इजमा है, वो कहते हैं वो तकलीदु कि जो तकलीद है लैसा बिल्म, ये इल्म है ही नहीं है। वो इत्तेफाक ही अहले इल्म, पूरे अहले इल्म का इत्तेफाक है कि तकलीद इल्म नहीं है, तकलीद तो जहालत है। अच्छा, तकलीद जहालत का नाम है, तकलीद इल्म नहीं है। इल्म तो वो है जो कुरान और हदीस के नसूस से जाहिर है। तकलीद तो यह है कि आप तकलीद शख्सी कर लें या किसी मुअय्यन शख्स को काबिल एतबार समझ के उसकी हर बात को आप तस्लीम कर लें। अगर वो शख्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा है फिर माने, तकलीद तो नहीं फिर होगी। अगर वो शख्स कुरान और सुन्नत के दलाइल को छोड़ है और उसकी बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रही है, तो मैं अगर अपने मजहब को खरा करने के लिए अपने मजहब की बुनियाद पर हर गलत बात को तस्लीम कर लूं, वजह क्या है जी, हमारे अब मजहब में एक इमाम को मुकर्रर किया गया है कि इसकी तकलीद हमारे लिए हरफे आखिर है, तो मुकल्लिद का ये काम होता है कि सही मिले या गलत मिले बात उसको हरफे आखिर, उसको ही हरफे आखिर हमने समझा। तो ये बुनियादी तौर पर तकलीद से कहते हैं। हाफिज़ सनाउल्लाह फ़ारूक साहब, आपसे सवाल ये करते हैं कि जो जैसे आप साहब ने तकलीद का मफ़हूम समझाया कि तकलीद कहते किसे बता दिए, अब क्या ये तकलीद कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या उसके खिलाफ है, आप ये वज़ाहत फरमा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें पहली मरतबा मौका दिया है
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے وقت نکالا. اور آپ کا یہ محنت کرنا اور کوشش کرنا دین کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اصل میں تقلید جو ہے اس کا تعلق قرآن مجید سے بالکل نہیں ہے. بے شک. قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت، اس سے تعلق دور دور تک تعلق نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں منظم من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جس طرح قرآن آیا ہے وحی کے ذریعے، اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کا علم بھی دیا گیا ہے. ایک بڑی مشہور احادیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یقیناً اسی حدیث کو اگر لے لیں، اسی حدیث کو سمجھ لیں جی جی، تو جو سمجھنا چاہتا ہے اسی حدیث کو اگر سمجھ لیں تو سارا نچوڑ اس کے اندر آ جائے گا کہ تقلید کا قرآن و حدیث سے دور تک کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. غالباً حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک تورات کا نسخہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس تورات کا ایک نسخہ ہے. آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور تورات کا وہ نسخہ لے کے پڑھنا شروع کر دیا. اور پڑھتے پڑھتے اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تجھے رونے والیاں روئیں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے گھبرائے، پریشان ہوئے اور کہا کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ کے، ہم راضی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہونے، نبی ہونے پہ، اور ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر. ٹھیک ہے، اور ہم راضی ہیں کہ اس اسلام کو دین کے ہونے کے اعتبار سے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات شاہ فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے عمر، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں اور اگر آپ ان کی اتباع کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں تو آپ ان کی پھر بھی اتباع نہیں کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور پھر وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی دیکھیں یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ اگر کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اطاعت کر لے اور اس وسلم کی زندگی کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہو اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں، وہ بھی پیغمبر، تو یعنی یہ گمراہی ہوگی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اتباع کر لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے. اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. حالانکہ بعض علماء نے اس حدیث کو حسن درجے کا قرار دیا ہے، بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو برکیف یہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تقلید سے. اور تقلید جو ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن معتبر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور جب میں نے سنی اور میں پڑھی تو میں تو پریشان ہو گیا
میں نے کہا یہ دیکھیے کیسی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تقلید کرنے والے بندے کا اور ایک جانور کا، حیوان کا کوئی فرق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن و حدیث کا تعلق جو ہے وہ تقلید سے نہیں ہے. تقلید سے جو بندہ قرآن و حدیث کو اپناتا ہے جی جی وہ اصل سنت کا متبع ہے. اچھا آپ صاحب عثمان صاحب، آپ صاحب نے بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے حوالے سے، یعنی کہ تقلید کا اپوزٹ اتباع، جی حقیقت جو ہے وہ اتباع ہے. برعکس. اچھا برعکس. جو تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ کوئی علیحدہ علیحدہ؟ بنیادی طور پر تقلید اور اتباع کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کے اندر فرق ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتباع صرف جناب محمد رسول اللہ کی جائز ہے، کسی اور کی اتباع جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل کے ساتھ ہے، اور جس کی ہر بات دلیل کے ساتھ ہو اس کی اتباع کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اس کی ہر بات کو تسلیم کرنے کو. اور آپ روئے زمین پہ دیکھ لیں، صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ کہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پیروی اور اتباع جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل کے ساتھ ہمیں واضح ہوتی ہے. رسول اللہ کے غسل کا طریقہ ہو، رسول اللہ کے معاملات ہو، عبادات ہو، قائد ہو، ہر مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ دلائل. پیچھے دلائل ہیں، دلائل کے ساتھ اگر کوئی پیروی کرتا ہے، کرنی بھی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. تو یہ اتباع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہی ہوئی ہے وہ تو دلیل ہے ہی ہے نا، وہ تو اصل دلیل چیز وہ ہے. وہی اگر صحابہ سے ہم جب لیں گے یا کسی اور کے پاس ان کی بھی جس طرح دلیل آ گئی ہے، وہ بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، علیکم بسنہ وسنت خلفاء الراشدین والمہدیین، جب میری سنت کو لازم پکڑو. جب میری سنت موجود نہ ہو تو کس کی پکڑنی ہے؟ سنت خلفاء اور راشدین کی. تو ظاہر بات ہے سنت جو پکڑنی ہے رسول اللہ کے بعد خلفاء کی، وہ بھی دلیل کے ساتھ ہو. بغیر دلیل کے ساتھ اگر پکڑی جائے تو وہ تو تقلید میں آ جائے گا نا. بنیادی فرق یہ ہے دلیل کا، بالدلیل اور بلا دلیل، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اتباع میں فرق یہ ہے کہ اتباع دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ صحابہ کی ہو، وہ سلف کی ہو، وہ رسول اللہ کی ہو. تقلید یہ ہے کہ تقلید بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو قابل اعتماد تو ٹھیک ہے مگر حرف آخر سمجھ لینا، حرف کہہ دیا وہی منوان اسی طرح. اب حدیث رسول آ گئی، میں تھوڑا سا بات کو ذرا کھل کے ذرا واضح کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر، ابن عمر آپ سب بیٹھے، ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوتر علی راحلتی، نبی علیہ السلام نے وتر کی نماز سواری کے اوپر ادا کی ہے. اب احناف کا موقف کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ وتر کی نماز ہو چاہے کوئی نفلی نماز ہو سواری کے اوپر پڑھنا جائز نہیں ہے. جو بندہ رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سواری پر نفلی نماز ادا کرے گا وہ اتباع کر رہا ہے کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ کی. پیچھے بیس کیا ہے؟ پیچھے دلیل ہے. اور جو بندہ جس کو پتا ہو کہ رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ جب سواری پر آپ جب سفر میں نکلتے تو سواری پر آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے، باقی نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو جو بندہ اپنے ائمہ کی بات کی آڑ میں آ کر اس حدیث کو ترک کر دے گا تو وہ اتباع نہیں کر رہا بلکہ اندھی تقلید کر رہا ہے. تو یہی تقلید اور اتباع میں بنیادی فرق ہے. تقلید اور اتباع دو متضاد چیزیں ہیں. جب تقلید ہوگی تو اتباع نہیں ہو سکتی، اور جب اتباع ہوگی پھر تقلید ہی نہیں ہو سکتی. اچھا ثناء اللہ فاروق صاحب، آپ صاحب یہ بتائیے جو تقلید ہے اس کے بارے میں جو اسلاف گزرے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا، یا ائمہ اربعہ جو تھے، چار امام جو ہوتے ہیں ان کا کیا موقف تھا ان کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کا تعلق بھی تقلید سے بالکل نہیں ہے. بے شک. اچھا، اصل میں جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کا تعلق بھی تقلید سے نہیں ہے. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور امام مالک، امام شافعی، جی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ مالک کی کرنی ہے، آپ نے تقلید کرنی ہے، نہ امام شافعی کی کرنی ہے، اور نہ امام اوزائی کی کرنی ہے، نہ امام ثوری کی کرنی ہے. لیکن آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنت کے ساتھ ملتی جلتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہے نا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس تقلید کے ساتھ. یہ تو بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنا اس کی طرف مائل ہوئے ہیں، جناب ہماری پیروی کی، جو ہم نے کیا بس اس کو مانا جائے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی بات جو میری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے خلاف آ جائے، اور میرا مذہب جو ہوگا
وہ قرآن و حدیث ہوگا۔ اور اچھا بلکہ ایک جگہ یہ بات بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے اس کو دیوار پہ مار دیں، میری بات کو چھوڑیں۔ اور اسی طرح امام مالک کی بات ہے، امام شافعی کی، ائمہ اربعہ کی بات بھی یہی ہے۔ اب سب یہ جو بات آپ نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ جو میری بات ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دو دیوار کے ساتھ دے مارو، اس کا مطلب تقلید تو رہی نہیں۔ اور امام صاحب نے خود کہہ دیا کہ تقلید نہیں کرنی، میری بات نہیں ماننی، آگے مان کر کے اگر آ گیا قول تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ یہ بات نا اصل میں یہ تو بڑی لوگوں کی ایک خود ساختہ بنائی ہوئی ہے تقلید، جی ہمارے فلاں کو مانو، فلاں کو مانو۔ احادیث کے اندر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر موجودگی کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غیر موجودگی کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے کر کے گئے اور وہ نماز پڑھائی ہے۔ جی حالانکہ وہ نبینے تھے، بڑے عظیم سے ابھی تھے، بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے نام پہ سورۃ عبس وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہ حالانکہ فقہ حنفی کے اندر یہ بات ہے کہ احناف کہتے ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا ائمہ اربعہ کی یہ بات نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان جس کے جسم کے اندر نقص ہو، مثال کے طور پہ اس کی سماعت ٹھیک نہ ہو، اس کی بینائی ٹھیک نہ ہو، یا وہ ویسے آپ جسم کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی نقص ہو، وہ بندہ امامت نہیں کروا سکتا۔ حالانکہ ایک طرف صحیح حدیث آ گئی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک طرف فقہ حنفی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا ہم نے حدیث کو ماننا ہے یا فقہ حنفی کو ماننا ہے؟ ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، بالکل صحیح واضح طور پہ حدیث آ گئی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان بن مالک رحمہ اللہ تعالی وہ نبینے تھے اور امامت کے اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ائمہ اربعہ اور سلف صالحین ان کا تعلق بھی تقلید سے بالکل تقلید سے نہیں تھا، اور انہوں نے تقلید سے منع کر دیا نا، جیسے آپ پہلے بات کرتے۔ اچھا یہ جو سمجھ نہیں آتی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے، حالانکہ دیوبندی بھائی ہیں، حنفی اپنا یہ بریلوی بھائی ہیں، اور حالانکہ ان کے اندر آپس کے اندر بڑے اختلاف ہیں، حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا، دیوبندی بھی حنفی ہیں، اور پھر اپنا بریلوی بھائی ہیں یہ بھی حنفی ہیں، لیکن ان کا آپس کے اندر اختلافات بھی ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات بار بار کرنا، حالانکہ ان کی بات بالکل ان کے بات سے دور دور ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کی بات سے بالکل۔ اچھا اب سب تقلید کے حق میں پیش کیے جانے والے جو دلائل ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت سے ملتے ہیں یا آثار سلف سے کوئی ان کا تعلق ہے؟ تقلید کے حق کے اندر کوئی دلائل دینا میں تو سمجھتا ہوں کہ انتہائی جہالت والی بات ہے۔ وہ بڑی بڑی دلائل دیتے ہیں نا جی، وہ پٹا پہنو گلے کے اندر، تو وہ اصل معنی ہے اس کا، اصل اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالا۔ ایک ہے اجتہاد، ایک ہے تقلید۔ ایک ہے اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو حدیث نہیں ملی آپ اتحاد کر لیں، جب آپ کو حدیث مل گئی ہے تو پھر اتحاد چھوڑ دیں۔ اصل اتحاد اس وقت کرنا ہے آپ کو حدیث نہیں ملی۔ اس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن سے کروں گا، پھر میں اگر قرآن سے نہ ہو تو پھر آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کروں گا، اگر سنت نہ ملے تو پھر میں اتحاد کر لوں گا۔ دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک بندہ ہے اس سفر کر رہا ہے اور وہ سفر کرتا کرتا اچانک اس کا نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے،
یا عشاء کی نماز کا ٹائم ہے. اب وہ اترا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قبلہ کی سمت اس کی طرف ہے، وہ جلدی جلدی وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اب اس نے یہ سمجھا کہ قبلہ جو ہے وہ میں نے صحیح اختیار کی ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے. صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز وقت بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے جی، اس وقت وہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری سمت وہ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب دن چڑھ جاتے ہیں، دوپہر ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ سمت تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، میں نے تو غلط سمت اختیار کر لی. جی جی. ہاں، وہ نماز دہرانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اتحاد کہ اس نے جب دیکھا ہے کہ میرا قبلہ درست ہی نہیں ہے، میں تو غلط سمت کی طرف نماز پڑھتا رہا ہوں. جی جی. اب نماز تو اس کو ہو گئی ہے، اب لٹانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ پھر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا جائے، اسی سمت کی طرف، بھائی اس کو اتحاد کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں. کہ بھائی تجھے جب پتہ چل گیا ہے کہ او بھائی میری جو سمت ہے یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ قبلہ میرا یہ طرف، بڑی مثال دی. اس کے باوجود بھی وہ جناب اس کی طرف منہ کر نماز پڑھ رہا ہے، غلط ہے نا. دیکھیں کہ نزدیک یہ ہے نا کہ دوبارہ نماز کو لوٹائے گا، نماز کو دوبارہ لوٹائے گا. دوبارہ لوٹانا بھی تقلید ہی ہوئی. حالانکہ عذر تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نہیں پتا چلا تو اس نے پڑھ لی اس طرف. میں تھوڑی سی بات کو ذرا میں بھی تھوڑا سا ڈالنا چاہتا ہوں. جی جی. جو پہلے بات ہوئی تھی نا تقلید کے ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے، جی جی، تو میں ان میں سے 3 کا موقف پیش کروں گا. سب سے پہلے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو شوافی ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں. امام شافعی کا خود قول ہے، طریق مدینہ دمشق کتاب کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی، جب میری کتاب میں تم میرا قول پاؤ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دعوا فی ما قلت، جو میرے بات کہی ہو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو، وَدَعُوا مَا قُلْتُ، اس بات کو چھوڑ دو جو میں نے کہی ہے. امام احمد اور یہ دونوں ائمہ کا یہ موقف تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا، اور امام شافعی کا بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقلد دینک احد من ہؤلاء، دین میں سے کسی ایک کی بھی تقلید جائز نہیں ہے. تقلید کا لفظ بولا ہے، لا تقلد امر کا صیغہ ہے، تقلید نہ کرو دین کے معاملے میں کسی ایک شخص کی بھی. اور کہتے ہیں ما جاء عن النبی و اصحابہ فخذ منہ، جو رسول اللہ سے آئے، جو صحابہ سے آئے، فخذ منہ، اس کو لے لو، باقیوں کو چھوڑ دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ. اور چلے یہ تو سلف تھے، صحابہ سے پیش کر دیتے ہیں جس کو معتبر صحابی سمجھا جاتا ہے. کون سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود خود کہہ رہے ہیں، خود ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لا تقلدوا دینکم الرجال، کہ دین کے اندر کسی ایک آدمی کی بھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود ہے جن کو رسول اللہ نے محدث حدیث کا لقب سنوایا ہے. بڑی وضاحت آ گئی جی. اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ اہل حدیث لوگ تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب؟ اچھا اس کے وجہ سے اس کے ساتھ ہی کہ کچھ لوگ یہ کہ میں نے سوال اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرتے ہیں، یا دیگر علماء کی، کہ ان کی بات، ان کی تحقیق کو بس یہ جی کہہ دیا بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اس کی خود شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت بڑی ہے، بہت عقیدت ہے. جتنا انہوں نے کام کیا میں سمجھتا ہوں کسی نے کام نہیں کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ. مگر ہم ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، حرف آخر تو نہیں سمجھتے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو سیاہ ستہ پر حکم لگایا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، جو روایات کی جانچ پڑتال کی ہے، بعد میں شیخ زبیر علی زئی کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل الحدیث کا یہ امتیاز ہے، مسلک کی یہ حقانیت ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی حدیث کو کہہ دیتے ہیں یہ صحیح ہے، بعد میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا وجود آتا ہے. شیخ زبیر علی زئی بھی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ شیخ البانی کا یہ موقف درست نہیں ہے. شیخ البانی کی یہ تحقیق درست ہے. اتنی زیادہ روایات ہیں، بے شمار زیادہ، جو ساری زندگی ہم سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں. آج دیکھیں علامہ زبیر زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی،
وہ دیکھیں انہوں نے یہ جتنی روایات ہیں سب ان کو کہا یہ کمزور ہیں، حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان کو صحیح کہا، ان کو صحیح کہا، تو ہم مانتے ہیں کہ زبیر علیہ السلام کی بات بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، موافقت کریں، اس کو چھوڑ دیا اگر ہم تقلید کرتے ہوتے قابل اعتماد تو سمجھتے ہیں، احترام ابھی بھی ہے، مگر اگر حرف آخر سمجھتے تو ہم کہتے ہیں یار زبیر علیہ السلام کے طرح دیگر محققین آ جائیں، ہم ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں گے، یہ تقلید ہو جائے گی۔ اور رہی بات شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد موقفات ایسے ہیں کہ جسے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمارے اہل علم نہیں تسلیم کرتے، جن میں سے ایک موقف پیش کروں گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چہرے کے پردے کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو شیخ البانی سے پوچھا گیا کہ آپ تو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا فتویٰ اور وہ میرا تقویٰ ہے، وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ چہرے کے جو پردہ تھا اس کی فرضیت کے قائل نہیں تھے، حالانکہ یہ موقف ان کا درست نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کے نصوص دیکھے جائیں تو قرآن و حدیث کے نصوص کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھنے میں آتی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، قرآنی آیات بھی اس میں واضح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا جو معاملہ تھا جو حدیث میں واضح موجود ہے وہ بھی تمام واضح ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں خطا کھا گئے۔ اگر ہم ان کو حرف آخر سمجھتے تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، مگر ہمارے تمام بہت سے اہل علم نے یہ بات کہی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں خطا کہی ہے، ہم ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ ہوتی ہے بالدلیل آپ کسی کا موقف اگر اختیار کر لیتے ہیں تو جائز ہے، بلا دلیل بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا تو یہ جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ جو ائمہ کا یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تقلید کی جاتی ہے، حالانکہ جس طرح آپ صاحب نے کہا کہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے فَتْرُكُ بِقَوْلِي، میرے قول کو چھوڑ دو، اور ایک روایت میں تو ان کا قول ہے کہ دیوار میں مار دو۔ بالکل انہوں نے حوالے کا ذمہ دار ہے، احمد رد المختار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو حنفیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ محترم بات یہ ہے کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، وہ بات بالکل ان کی ایسی ہے کہ وہ عبارت ہے اَنَّ كُلَّ آیَةٍ تُخَالِفُ قَوْلَ صَحَابِنَا فَإِنَّهَا تُحْتَمَلُ عَلَى النَّصِ، کہ اگر کہ ہمارے امام کے خلاف قرآن و حدیث کی کوئی بات آ گئی، قرآن کی کوئی نص آ گئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیات کا حکم منسوخ کر دیں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ بات انہوں نے آپ صاحب نے بالکل صحیح دلیل دی ہے، الحمدللہ بڑے اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اصل میں بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں بالکل، وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے چیز کا۔ یہ سارا معاملہ علماء کا ہے، جتنے بھی علماء ہیں نا اہل سنت و جماعت کے، حنفیوں بریلوی کے علماء، اب لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں کہ یہ ایسے کریں ایسے کریں، اب ان کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے چیز کا، حقیقت سے آشنا ہے۔ جس طرح کہ اہل حدیث اور حنفیوں کے نزدیک آپس کے اندر فرق یہ ہے کہ اہل حدیث الحمدللہ کے اسٹیج پہ کھڑا ہوئے عالم دین کو بیان کر رہا ہے، اب اس نے حوالہ نہیں دیا، کوئی بات کی ہے تو فوراً اہل حدیث کے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو وہ کہیں گے بھی بتائیں بھائی یہ کہاں سے آپ نے بیان کیا ہے، اس کا حوالہ دیں، تو فوراً وہ اس کو پتہ ہوگا بھائی میں نے کوئی بھی بات کرنی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تو میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی دلیل تیار کرنی ہے، ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید، جس طرح تقلید کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی احناف کے لوگ ہیں یہ تقلید اس طرح کرتے ہیں، اتنی تقلید سے محبت کرتے ہیں کہ عالم دین ان کا کوئی بھی بات کہے نا وہ کہتے ہیں یہ حرف آخر ہے، جو کہہ دیے یہ بالکل ٹھیک ہے، باپ کی چھوڑ دیں گے، ماں کی چھوڑ دیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیات پڑھ سناتے رہیں، حدیث پڑھ سناتے رہیں، بس ان کی بات ایک ہی، ہمارے مولوی صاحب یہ کہ ہمارے مولوی، او بھائی اللہ کے بندے، دنیا کا آپ کو پتہ ہے، بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو آپ جگہ جگہ کتنے مشورے کرتے ہیں، ابھی لے لوں، مہنگی تو نہیں ہے، یہ اچھی ہے، یہ مجھ پہ جچے گی، یہ خوبصورت ہے۔ ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے آپ ایک مولوی کی بات جو بھی کہے اس کی بات مان لیتے ہیں، اور بھائی آپ قرآن و حدیث جب موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب اللہ اس کے رسول کی بات موجود ہے تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ جس طرح کے احناف کے مولانا سمر عباس عطاری حفظ اللہ تعالی، بڑی اچھی باتیں ان کی ہوتی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور مدلل گفتگو بھی ان کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں، ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اب وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرمایا جی،
کہ کس نے فرمایا؟ تو قرآن کی آیات تو پڑھ کے بتائیں ہمیں، کوئی حدیث کا حوالہ تو دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے، قرآن کی یہ نص ہے، تو کوئی بالکل حوالہ نہیں ہے۔ فرمایا جی، انہوں نے یہ فرمایا جی کہ جب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردے جو ہیں وہ مرنے کے بعد مردہ وہ سب زیادہ سنتا ہے، فرمایا جی یہ کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے کوئی حدیث دلیل تو بتا، قرآن و حدیث دنیا میں آیا ہے، دلیل اس کی ہونی چاہیے، سند پیش کریں کوئی جیسے۔ اتنے سادہ لوگ ہیں جو مرضی کہہ لیں اور وہ مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا اور سنیوں دیوبندیوں کا بریلیوں کا یہ فرق ہے الحمدللہ۔ ہم جتنے بھی ہمارے یہ الحمدللہ یہ وہ خود کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ دین کا داعی ہے، اس کو قرآن کی نص کا پتہ ہے، حدیث کی نص کا پتہ ہے، ان کو یہ چیز کا ان سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی واقعتاً جو اہل حدیث لوگ ہیں ان کے اندر علم موجود ہے، اللہ کی رحمت۔ بہت شکریہ۔ میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہوں گا آپ صاحب کی بات سے کہ ناظرین اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم تو مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کل اللہ مولویوں کو ہی پکڑے گا، ہمیں تو نہیں پکڑے گا۔ بھائی دونوں کو پکڑ ہوگی، جو جھوٹ پہ لگا رہا ہے اور جھوٹ پہ جو لگ رہا ہے، جو گمراہی کی طرف لگا رہا ہے، جو گمراہی کے رستے کو یعنی گمراہی کے رستے پہ چل رہا ہے، دونوں کو پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کا شعور دیا ہے، عقل و فہم دی ہے۔ جس طرح آپ سب کہتے ہیں کہ بازار میں جائیں تو چیز کی اچھی جان پڑتال کر کے چیز خریدی جاتی ہے، کپڑا ہو، سوٹ ہو، جو مرضی ہو۔ حدیث اتنی کمزور ہے کہ ایرے سی حدیث سے لے کے اس کا حکم بیان کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، کوئی تحقیق نہیں۔ یہاں بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، جو نہیں کرے گا وہ بھی مجرم ہے، حالانکہ وہ تو مجرم ہے جس نے غلط راستے پہ لگایا ہے، مگر جو شعور کے فہم اور تحقیق سے نہیں سوچتا، ویسے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بات کو ایسے ہی سن کے اس پر عمل کر لینا، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دونوں کو سزا ہوگی، تو تحقیق اور شعور کا میدان ابھی بہت آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ جی ٹھیک ہے، جی کریں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف دیکھا اور میرے گلے کے اندر نا ایک سونے کی سلیب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اتار دو، میں نے اتار دی۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو میں یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جتنے بھی پہلے لوگ تھے وہ انہیں اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو وہ رب بنایا ہوا تھا۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ وہ یہ نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی بات کریں، وہ یہ نہیں کہتے ان کی بات کریں، وہ یہ کہتے تھے جو یہ کہتے ہیں حرام کہتے ہیں تو ان کو مان لیتے ہیں یہ حرام ہے، ان کو حلال کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں یہ حلال، انہوں کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو مان لیتے ہیں یہ۔ اور بھائی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی جو نص ہے اور رسول کا جو فرمان اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے کہنے پہ حرام اس کو مان لینا، کسی کے حلال کہنے پہ اس کو مان لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قرآن آپ کو کہتا ہے، قرآن آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کو مانا جائے گا یہ حرام، قرآن کہتا ہے یہ حلال ہے اس کو مانا یہ حلال ہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ حرام کو حرام کہہ دینا، حلال کو حلال کہہ دینا، یا حلال کو حرام کہہ دینا، حرام کو حلال کہہ دینا، یہ تقلید ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی جو اندھا رہا ہے نا اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ دنیا میں جس نے قرآن و حدیث کو پہچانا نہیں ہے، اس کو پرکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تحقیق نہیں کی، تخریج نہیں کی، تو قیامت کے دن بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ تو ناظرین اکرامی کتنی خوبصورت باتیں ہوئی، ہمارے معزز علماء کرام نے تقلید کے حوالے سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت باتیں کی ہیں اور ہمیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو میں یہ آخر میں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کتاب و سنت کو سامنے ضرور رکھیں، علماء کرام کا احترام اپنی جگہ پر، ان کا احترام کریں، ان کی بات سنیں، لیکن سوال کرنے کا آپ حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے، کوئی دو رائے بھی ملتی ہے تو آپ اس کی جانچ پڑتال کریں۔ جیسے کہ علماء کرام نے ایک بات آخر میں بڑی خاص کی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بازار سے سودا سلف لینے جائیں تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہیں جو حضرت صاحب نے کہہ دیا۔ اور بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے،
آپ یہ دین نہیں ایسے نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے پہلے پتہ نہیں کتنے علم حاصل کرنے پڑیں گے۔ مت ان باتوں میں پڑھیں، تحقیق کریں، قرآن و حدیث سب کے سمجھنے کے لیے ہے، خود پڑھیں، علماء کرام سے سوال کریں، ان سے حوالہ مانگیں انشاءاللہ۔ نہ یہاں پہ اہل حدیث کی بات ہے، نہ دیوبندی کی بات ہے، نہ بریلوی کی بات ہے، نہ کسی اور کی بات ہے، یہاں پر بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کی طرف بلانے کی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہم تقلید کے بارے میں کافی کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پھر ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں آخر میں اپنے معزز مہمانان گرامی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی۔ حافظ ثناء اللہ فاروق صاحب ہمارے پاس آج پہلی مرتبہ القمر ٹی وی پر تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے، گفتگو کی ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ عثمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔